अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब नावल का पार्ट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। वो अभी अभी मगरिब की नमाज पढ़कर फारग हुई थी और अब कुरान पाक पा रही थी जब नौफल अहमद उसके कमरे में आया था। उसका चेहरा इतना पुरनूर लग रहा था कि वो यकटक उसको देख रहा था। रोज़ाना की सूरह पढ़ने के बाद वो दुआ मांग कर उठी थी तो अपने शोहर को यकटक खुद को देखते हुए पाकर पजल हुई थी। उसके मुतवज्जो होने पर बड़ी मुश्किल से वो उस पर से नजर हटा पाया था। ये आज के फंक्शन का लिबास, तैयार हो जाओ, आधे घंटे में निकल आए। उसकी तरफ एक बड़ा पैकेट बढ़ाते हुए उसे इन्फॉर्म किया था। क्या हुआ? उसे पैकेट पकड़े ऐसे ही खड़े देखकर उसने दरियाफ्त किया था। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप अकेले चले जाएं? मुझे बहुत ही अजीब सी फीलिंग आ रही है जाने का सोचकर। पैकेट पर अपनी पकड़ साथ करती वो अच्छी खासी उलझी हुई थी। आवाज अभी भी बिगड़ी हुई थी। डोंट वरी बीवी, आई नो तुम पहली बार जा रही हो। आई विल बी देयर। कुछ नहीं होगा, उसने गोया तसल्ली दी थी। नहीं प्लीज, मुझे सच में नहीं जाना, आप गुस्सा नहीं करना, मगर मैं सोच भी नहीं रही हूँ तो डर लग रहा है जैसे जाकर गलत होगा। आप ऐसे रिसेप्शन आप ऐसे ही रिसेप्शन का लें। साथ मशवरा भी हाजिर था। वेरी गुड बीवी, मुझे तो पता ही नहीं था कि बीवी के बगैर भी रिसेप्शन हो सकता है। देखिए, अगर किसी का कहीं जाने का दिल ना करे तो नहीं लेकर जाना चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से हयाल होता है। दादी कहती है, जिस काम के खिलाफ तुम्हारा दिल हो ना उस काम को ना करो, क्योंकि इस काम में शर होता है। इसलिए अल्लाह तुम्हारे दिल में उसके खिलाफ बेसारी डालकर तुम्हें इन्फॉर्म करता है। मासूमियत से नरम आवाज में कहती वह इतनी अच्छी लगी थी कि उसका दिल चाह वाकई उसे इस दुनिया में ना लेकर जाए, मगर वह नौफल अहमद खान था, हया और बेहयाई के सबक से कोसों दूर। बीवी, 25 मिनट बाकी हैं, इतने में ही अब तैयार होना है। तुम्हारी बात किसी और दिन मान ली जाएगी। ओके, गो नाउ। वाशरूम की तरफ इशारा करता वो बाहर जाने को था जब उसकी आवाज़ पर रुका था। अल्लाह को मालूम है कि मैं अपनी मर्जी से नहीं जा रही, अगर कुछ गलत हुआ ना तो गुनाहगार भी आप और सजावार भी। नरोठेपन से कहती वो कपड़े निकाल कर देख रहे थे और वो जो उसकी बातों का मतलब समझ रहा था उसके चीखने पर चौंका। अल्लाह अल्लाह, ये पहन के जाऊंगी? वो रेड एंड गोल्डन गाउन को हाथ में लिए हुए हैरत सदा सी खड़े थे, जिसका गला अच्छा खासा डीप था और बैक पर भी 8-9 इंच तक सिर्फ डोरियां थी। स्लीव्स फुल थी, शायद उसी के हिसाब से लाया गया था। उसका ग्रेस समझ चुका था जो उसके सामने अभी तक नंगे सर नहीं आई थी। उस तरह का लिबास तुम स्कार्फ से कवर कर लेना, सारा लिबास उससे भी ज्यादा मॉडर्न थे। बट अब जल्दी से रेडी हो जाओ, नो आर्ग्यू, ओके? इस वरना में धमकी छुपी हुई थी जो खामोश हो गए थे। या अल्लाह, अगर मैं जिद करती हूँ ना तो ये क्या पता कल मुझे जाने ही ना देते और फिर कब तक मुझे यहाँ पर रखते। इसलिए मैं उनकी बात मान रही हूँ तो नाराज नहीं होना, क्योंकि अभी भी मेरा दिल सोच सोच कर वाइब्रेट हो रहा है। वो आंसू पूछती हुई जो आज बिला वजह ही आए जा रहे थे वाशरूम की तरफ बढ़ गए। बाहर आओ बीबी, कोई चौथी मरतबा उसके दरवाजे पर दस्तक दे चुका था, मगर हयात मैडम खामोशी का कफर डाले हुए अंदर बैठे हुए थे। बीबी, अब अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो मैं डुप्लीकेट की से खोल कर आ जाऊंगा। उसकी धमकी कारगर साबित हुई थी। 2 मिनट बाद हयात दरवाजा खोले हुए बाहर खड़े थे और वो जो उसके तैयार होने का सोचकर उसे देखने की चाह लिए खड़ा था, अब हैरान परेशान सा उसे देख रहा था। जिसने खुद को हिजाब में कवर किया था, मगर चेहरे पर हवाइयां उड़ी थी, चेहरा मेकअप से बिल्कुल पाक। तुम रेडी नहीं हुई? वो घड़ी देखता हुआ उस वक्त का एहसास दिला था। क्रीम पाउडर नहीं है और काजल भी। और ये कपड़े आप अपने साइज के क्यों लाए हैं? अगर मैं चलूंगी तो गिर जाऊंगी। ये बैट से भी ज्यादा नहीं रोक रहा है। लो जी, एक और गलती नौफर साहब की। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारे पास मेकअप नहीं है? बेशक वह खूबसूरत थी, मगर इस तरह वो बिल्कुल भी इतने ग्रैंड फंक्शन के काबिल नहीं लग रहे थे। और रिसेप्शन की दुल्हन, उफ, इसलिए नहीं बताया क्योंकि दादी कहती हैं जो औरतें सच सवर कर घर से बाहर निकलती हैं ना, अल्लाह उसके फरिश्ता इस औरत पर लानत भेजती हैं। उसकी बातें सुनकर नौफल अहमद खान का दिल चाहा था कि दादी से जाकर ये कहे कि 20 साल की बच्ची को जहाँ इतना दीन सिखाया था वहीं कुछ दुनियावी और शादी के बारे में सिखा देते। और आप तो चाहते हैं कि मुझ पर लानत बरसे, एक और इल्ज़ाम। और मैं ऐसा क्यों चाहूँगा? आपके दांत कुछ कुचाए थे, आप खुद तो ऐसे जा रहे हैं और मुझे सज सवार कर अल्लाह को नाराज करवा कर लेकर जाना चाहते हैं। उसने उसके दिन वाले कपड़ों की तरफ इशारा किया था। चलो बीबी, आज का दिन ही इम्तिहान के लिए बनना है। वो एक कदम चली थी जब गाउन के फॉल से उलझकर पूछताछ से अपने सामने कदम बढ़ाते नौफल से टकराए थे और गिरने से बचने के लिए उसका सहारा लेने की कोशिश की थी। जब वो पलटा था और गिरती हुई हयात का हाथ पकड़ कर खींचा। मैं नहीं जा रही, आप अच्छे नहीं हैं बिल्कुल भी। मुझे इस तरह गिराने के लिए ऐसे कपड़े लेकर आया ताकि मैं कदम कदम पर गिरो। मुझे कहीं नहीं जाना। बिल्कुल बच्चों के अंदाज में जोर से रोती हुई वो नफी में साइज ला रही थी। गिनने नहीं दिया बीवी तुम्हें, अब चलो, बहुत ही देर करवा चुकी हो। उसने झुककर उसे बाजू में उठा लिया था
جس پر حیات کا ولولہ شروع ہو چکا تھا، جس پر کان ترے بغیر وہ باہر آ چکا تھا۔ اس کے بازو میں ہی اس نے اپنا چہرہ کور کیا تھا۔ لفٹ 7ویں فلور پر رکی تھی۔ اس نے شکر کیا تھا کہ کوئی زی روح اس وقت باہر نہیں تھا۔ کیا ڈاکٹر عائشہ کے گھر پارٹی ہے؟ بیل بجاؤ جلدی۔ اس کا سوال نظر انداز کرتا وہ اسے حکم دے رہا تھا۔ نوفل، واٹ از دیر؟ از ایوری تھنگ اوکے؟ ڈاکٹر عائشہ حیات اس کے بازو میں دیکھ کر پریشان ہوئی تھی اور ہٹ کر اندر آنے کا راستہ دیا تھا۔ ان کے گھر میں اس وقت کوئی بھی نہیں تھا۔ پلیز ڈاکٹر عائشہ، میری بیوی کو آج کے فنکشن کے لیے ریڈی کر دیا۔ آج کے بزی شیڈول کی وجہ سے میں پارلر میں ان کے لیے اپارٹمنٹ نہیں لے پایا۔ ڈاکٹر عائشہ نے ایک نظر روئی روئی سی اور نوفل کی بات پر پریشان ہوتی ہوئی چھوٹی سی حیات کی طرف دیکھا تھا اور زیر لب مسکراتی ہوئی اسباب میں سر ہلا گئے تھے۔ اس کا گناہ بھی آپ کو ملے گا۔ میں اب ضرور دادی، پاپا اور بھائی کو بتاؤں گی کہ آپ نے مجھے بہت ستایا۔ نم آواز میں بولتی وہ اسے دھمکی دیتی ہوئی ڈاکٹر عائشہ کو پیچھے ان کے روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس کی دھمکی پر نوفل احمد کا دل چاہتا کہ کہہ لگائے، مائی لٹل بٹ کیوٹ انوسینٹ وائف۔ کاش دادی آپ کو شادی کے مینرز بھی سکھا دیتی۔ یہ نوفل ابھی تک یوں نہیں آیا؟ مانیہ چودھری، جو کہ بالکل خود کو اس طرح کا بدل کر تھی کہ کوئی بھی اس کو پہچان نہیں پایا تھا، اور یہی حال جاور کا تھا۔ اس کی انٹری ایسے نہیں ہونے والی، جیسے فلم ہٹ ہوئی ہے نا، ویسے ہی انداز میں اس کی انٹری ہوگی۔ ہماری طرح صبر کرو تم بھی۔ جاور قریشی نے رکھائے سے جواب دیا تھا۔ اسے ایک طرف خود کے پہچان یہ جانے کا بھی ڈر تھا، مگر نوفل احمد کے لیے جو پلاننگ وہ کر آیا تھا، اس کے لیے وہ ضروری سمجھتا تھا کہ اسے یہ رسک لینا ہی تھا۔ سیٹنگ ہوگی؟ کسی ویٹر جو کہ اس کا آدمی تھا پوچھا تھا۔ اس کے سر ہلانے پر مطمئن ہوتا وہ انتظار کرنے والوں میں ہوا تھا۔ اس نے اپنی پلاننگ مانیہ کو بھی نہیں بتائی تھی۔ وہ جانتا تھا اگر اسے بنک بھی پڑ گئی تو اس کو نہیں بخشے گی، اور آج وہ نوفل احمد کو صبح کے دھلائی کے بارے میں بھی بخشنے کو تیار نہیں تھا۔ 10 منٹ میں ہی ڈاکٹر عائشہ حیات کو تیار کر کے لے آئی تھی۔ ہلکی براؤن آنکھیں، سیاہ مسکارے، لائنر اور کاجل کی وجہ سے زیادہ واضح ہو رہی تھی۔ پنک لپسٹک اس نے لگانے نہیں دی تھی۔ حجاب بھی ڈاکٹر عائشہ خوبصورت انداز میں پن اپ کر کے لائے تھے۔ یہ لو بھائی تمہاری امانت۔ حیات کا ہاتھ پکڑ کر اسے سامنے کیا تھا، جو کہ مسمریز تھا، اس کو دیکھ رہا تھا۔ واقعی ذرا سا میک اپ نے اسے کتنا بدل دیا تھا۔ خوبصورت تو وہ پہلے سے تھی، اب اور لگ رہے تھے۔ اوہ ہو، ڈاکٹر عائشہ کی میں نے ہنس کھانسی اسے حواسوں میں لائے تھے۔ بہت لکی ہو تم نوفل، تمہاری تکلیفوں کا مرہم رکھا ہے اللہ نے حیات کی صورت میں تمہارے لیے۔ اتنی معصوم پختہ ایمان والی بچی پہلی بار دیکھی ہے، اور وہ ڈیزرو کرتی ہے کہ نوفل احمد خان جیسا مضبوط توانا مرد اس کی پہرہ داری کرے۔ اس کے قریب کھڑی اتنی آہستہ بول رہی تھی کہ وہی سن پایا تھا۔ حیات اگر ہوش میں ہوتی تو سن لیتی، مگر وہ تو میک اپ میں حد درجہ نروس ہو رہی تھی۔ نوفل کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا بھی نہیں تھا۔ جاؤ انجوائے کرو اپنا فنکشن۔ دونوں کو وشز دیتی وہ الوداع کہہ رہی تھی۔ آپ بھی چلتی تو اچھا ہوتا۔ تم جانتے تو آج کا دن کتنا ٹف ہوتا ہے ہمارے لیے۔ ابھی بھی بس کچھ دیر میں نکل رہی ہوں، بٹ یو ڈونٹ وری، تم پر دعوت ڈیو ہے، اور آپ پھر سے اٹھاؤ اس کو، کیونکہ لباس واقعی تم اپنے سائز کا لائے ہو۔ اس کی بات پر ایک مسکراتی ہوئی نظر پزل ہوتی ہوئی حیا پر ڈالی، اور اگلے ہی پل اس کو گود میں اٹھا چکا تھا۔ اور اب بھی حیا صاحبہ کا ولولہ، اوف اللہ اللہ، آپ کیسے بے شرم انسان ہیں۔ کیا سوچ رہے ہوں گے ڈاکٹر عائشہ، اتنی بڑی لڑکی کو آپ گود میں اٹھا کر لے کر جا رہے ہیں۔ اس کی اپنی منطق تھے، کچھ نہیں سوچتی ہوں گی، ان کے شوہر بھی اٹھا چکے ہوں گے انہیں اس طرح۔ اسے احتیاط سے گاڑی میں بٹھاتا وہ ڈرائیونگ سیٹ پر آیا تھا۔ آپ نے اٹھانا، میں خود چلوں گی، اوکے؟ اس کے وارن کرنے پر ایک نظر اس کے ڈھیلے چھپے وجود کو دیکھا تھا، اور بنا کچھ بولے گاڑی بگا کر لے گیا تھا۔ چہرہ اس کا بھی چھپا ہوا تھا، جسے حیا صاحبہ اپنی سمجھ کے مطابق القابات دے رہی تھی۔ 8 بجے ان کی انٹری ہوئی تھی، اور اب بس 15 منٹ باقی تھے۔ بڑے سے اسٹیڈیم کے سامنے ایک گاڑی رکی تھی، اور اجلت میں باہر نکلتا وہ 5 منٹ ویٹ کا بول کر وہیں سامنے ایک روم میں گیا تھا۔ یہاں کیا داخل ہوا تھا؟ یا اللہ، اس کی بے چینی پھر سے بڑھ گئی تھی۔ دل کیا تھا کہ یہاں سے دور باجے اپنے گھر اپنوں میں۔ اس نے اچھے سے ایک بار پھر سے حجاب ٹھیک کیا تھا، جب ٹھیک 5 منٹ بعد ہی نوفل آیا تھا۔ آپ تیار ہونے لگ گئے تھے۔ اسے براؤن بلیک شیڈ کے 3 پیس سوٹ میں نقصہ سے تیار دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی۔ اتنی جلدی بھی کوئی تیار ہوتا ہے؟ اس کی طرف کا دروازہ کھولے اس کے باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگا۔ بیوی، یہ اپنی چادر اتار دو، اب جاتے ہوئے لے لینا، جلدی کرو۔ کیا؟ میں چادر نہیں اتاروں گی، آپ بالکل جہنمی بنا رہے ہیں مجھے۔ ساتھی سے چادر کو پکڑے ہوئے اسے رد کیا تھا۔ پلیز یار، گھر جا کے نہارے کھا لینا، ابھی دیر ہو رہی ہے، اس طرح نہیں جا سکتی تم۔ نوفل احمد خان کی دلہن ہو، اس وقت ریسیپشن ہے ہمارا۔ تو میں کیا کروں؟ مجھے ایسے نہیں لے کر جائیں، نہیں تو گھر واپس چلے آ جائیں اور اکیلے ریسیپشن کا لیں۔
میں بالکل بھی چادر نہیں نکالوں گی۔ اس کی ضد پر اسے غصہ آیا تھا۔ یہ تو پہلے دیر کروا چکی تھی اور اب ضد کر کے اور دیر کر رہی تھی۔ اسے بنا سوچے سمجھے اس کی چادر نکالی تھی اور خود ہی اس کے ڈریس کو صحیح کیا تھا، اسکارف رہنے دیا تھا مگر چہرہ کھول دیا تھا۔ اس کے احتجاج کی پرواہ کیے بغیر اس کے بازو میں اٹھاتا وہ اسٹیڈیم کے انٹری ڈور میں داخل ہو چکا تھا۔ آپ اچھا نہیں کر رہے، یہ غلط ہے۔ اس کے بازو سے نکلنے کی کوشش کرتی وہ اسے اس کی غلطی کا احساس دلا رہی تھی۔ چہرہ آنسو سے تر ہوا تھا۔ واٹر پروف میک اپ ہونے کی وجہ سے بچت ہو گئے تھے۔ نیچے اتارے مجھے نہیں اس پر چڑھنا۔ اسٹیج پر لے جانے والا جھولا نما اورن کھٹکولا دیکھ کر وہ باہر کی طرف بڑھی تھی جبکہ نوفل احمد اس کو واپس گود میں اٹھائے ہوئے اس جھولے میں چڑھ گیا تھا۔ بیوی نو رونا، اوکے؟ یہ میری انٹری کے لیے ہے، وتھ مائی برائڈ۔ اور اس طرح کر کے تم یہ ثابت کر رہی ہو جیسے میں تمہارا کڈنیپ کر کے زبردستی لے کر آ رہا ہوں۔ کچھ تو میری ریپوٹیشن کا خیال کرو۔ اسے ریلیکس کرتا اس کے احتجاج پر پریشان ہو رہا تھا۔ اس کا ایسا ریئیکشن سمجھنے سے قاصر تھا اور بس سمجھ بھول رہا تھا کہ جو کسی کے سمجھانے سے نہیں سمجھتا اسے قسمت پھر اپنے طریقے سے سمجھاتی ہے۔ آپ زبردستی بے حجاب کر کے لے کے جا رہی ہیں مجھے، بہت گناہ ہوگا آپ کو دیکھنا۔ ماما پاپا دادی سب کیا سوچیں گے؟ کاش اب آ جائے تو۔ سٹاپ بیوی، اب اگر کوئی آواز آئی نا تو تمہارا کل کر جانا کینسر، اور اس کے بعد بھی کبھی نہیں۔ امریکہ لے کے جاؤں گا میں تمہیں۔ اس کے اتنے خطرناک احتجاج پر اس نے دھمکی دے کر خاموش کروایا تھا۔ تم نے تو اسکارف بھی کیا ہوا ہے نا یار، صرف چہرہ اور ہاتھ پیر تو نظر آ رہے ہیں، باقی پوری باڈی کور ہے۔ اندر جا کر دیکھو گی تو کوئی بھی ایسی عورت نظر نہیں آئے گی۔ اس کا مطلب یہ تھوڑی نہ ہے کہ وہ سب غلط ہیں۔ اس کے خاموش ہونے پر ایک اور نقطہ اس کو سمجھایا تھا۔ مائک میں بار بار نوفل احمد خان کا نام گونج رہا تھا۔ سیٹیوں اور تالیوں کی آواز پورے اسٹیڈیم میں اس طرح سے گونج رہی تھی کہ آپس کی آواز بھی سنائی نہیں دیتے۔ جب جھولا اسٹیڈیم کی بلندی تک اٹھا تھا تو وہ ڈر کے چیخ مارتی ہوئی دونوں ہاتھ نوفل کے گلے میں ڈالتی ہوئی اس کے اندر چھپنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس کو اتنی بری طرح سے جکڑا ہوا تھا کہ نوفل احمد اس کے سانسوں کا زیرو بم اور دل کی ہوتی ہوئی تیز دھڑکن صاف سن رہا تھا۔ ریلیکس بیوی، بے اختیار اس کے سر پر اپنے لب رکھتا اسے پرسکون کر رہا تھا۔ مجھے یہاں نہیں جانا، مجھے گھر جانا ہے۔ ڈر اور بے حجابی نے اسے کافی ڈرا دیا تھا اور اس طرح سے بری طرح سے لپٹی ہوئی تھی اور اب تھام کر رکھے اپنے دلوں کی دھڑکنوں کو، کیونکہ تشریف لا رہے ہیں دا موسٹ وانٹیڈ ہینڈسم ہارٹ بیٹ آف ایوری ہارٹ، دا سپر اسٹار نوفل احمد خان۔ اینکر کی پرجوش آواز پوری اسٹیڈیم میں گونج رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی تالیوں کے شور نے تہکا مچا رکھا تھا۔ ہر کوئی اس کی آمد کا بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ دور کھڑا چہرے پر رومال باندھے ایس پی الہان ہر کسی کو جانتی ہوئی نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ اچانک اورن کھٹولا بیچوں بیچ دو حصوں میں بٹا تھا اور ساتھ ہی لوگوں کی چیخیں جن میں حیات کی شاید سب سے زیادہ تھی۔ جھولا ٹوٹ گیا، ہم گر رہے ہیں، ہم مر جائیں گے، میں کسی سے بھی نہیں مل پاؤں گی، آپ بہت بہت برے ہیں، میں کبھی بھی آپ سے بات نہیں کروں گی۔ اس کے رونے میں شدت آتی جا رہی تھی جو نوفل احمد خان کو تکلیف دے رہی تھی۔ اسے سوچا نہیں تھا کہ اس کی یہ حالت ہوگی۔ بیوی، اس نے حیات کو آواز دی تھی جو اس سے اور شدت سے پکڑ چکی تھی، مبادب اس سے گرا نہ دے۔ ہم گر نہیں رہے بیوی، تم آنکھیں کھول کر دیکھو، اس پل کو انجوائے کرو، لوگ ہماری طرف متوجہ ہو رہی ہیں۔ دھیرے سے اسے اپنے سامنے کرتا اسے اپنے ساتھ کھڑا کر رہا تھا۔ آنکھیں کھول کر نیچے دیکھو۔ اس کے کہنے پر اس نے آنکھیں کھولی اور نیچے کی طرف دیکھا تھا جہاں پر وہ ایک پھولوں سے لدی ہوئی شاہ پر تھی۔ وہ بالکل نوفل احمد خان سے لگ کر کھڑی تھی۔ شاہ بہت ہی سلو موشن میں نیچے کی طرف جا رہی تھی، ساتھ ان پر چاروں طرف سے ڈم اسپاٹ لائٹ پڑ رہی تھی، ہلکا ہلکا میوزک بج رہا تھا۔ بیوی، اس کے پکارنے پر اسے نظر اٹھا کر اس کو دیکھا تھا اور نوفل احمد خان گریو وزاری سے سرخ ہوتی ہوئی آنکھیں، خوف سے کپکپاتے ہوئے لب اور کپکپاتا ہوا وجود دیکھ کر بے اختیار اسے اپنی سینے میں بیچ گیا تھا۔ اور واقعی آج کا دن نوفل احمد کا ہر طرح سے امتحان لے رہا تھا۔ سیٹیوں اور تالیوں کی آواز بڑھتی جا رہی تھی اور ساتھ ہی اس کی آمد پر اسٹیج کے چاروں طرف ڈانسر نے ڈانس شروع کر دیا تھا۔ اور پھر وہ اسٹیج پر اترا تھا۔ جس شار پر وہ دونوں تھے اب وہ پھیل کر ایک ٹویسٹر صوفے میں تبدیل ہو گئے تھے۔ ان کی باہوں میں موجود کسی ذی روح کو دیکھ کر سب کو سانپ سوکھ گیا تھا۔ سب کو معلوم تھا کہ نوفل احمد خان کوئی سرپرائز دینے والا، تو کیا یہ وہی سرپرائز تھا؟ اینکر کی آواز مائک میں اس ذی روح کو لے کر طرح طرح کی قیاس ارائیوں سے گونج رہے تھے۔ بیوی، اس نے اپنی باہوں میں موجود اپنی نازک بیوی کو حوصلہ لا کرنے کی کوشش کی تھی جب اس کو اور شدت سے پکڑ کر نہیں میں سال لاتی ہوئی اس کے اندر گھسنے کو تھی۔ اسے اس قربت کی نہ تو سمجھ تھی نہ کوئی اندازہ تھا کہ نوفل احمد اس کے اس طرح کرنے سے کس درجہ امتحان میں ہے۔ سب دیکھ رہے ہیں بیوی، سب کیا سوچیں گے کہ کیسی بے شرم لڑکی ہے جو جوان جہان لڑکی کو چپکی کھڑی ہے، اور دادی پاپا مما سب کو کیسا لگے گا جب وہ تمہیں ایسے دیکھیں گے۔ اس کے قیاس کے مطابق اگلے ہی پل وہ اس سے الگ ہو چکے تھے۔
لوگوں کی پرواہ کیے بغیر اس کے آنسو صاف کر رہا تھا، ٹیشو سے اس کے چہرے کو تھپتھپاتا وہ کہیں سے ایک سپر سٹار نے لگ رہا تھا۔ لوگ شاک ہو کر اسے ایک لڑکی کو بچوں کی طرح بہلاتے ہوئے دیکھ رہے تھے، جس نے مربت میں بھی کبھی کسی کو تسلی نہ دی۔ وہ کیسے کسی حسینہ کی ناز پر داڑھی میں لگا ہوا تھا، کبھی اس کا اسکارف ٹھیک کر رہا تھا، کبھی اس کی کمر کے گرد باندھی بیلٹ میں گاؤن کو سیل کر رہا تھا۔ کچھ کی نگاہوں میں رشک تھا تو کچھ حسد بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، تو کچھ اس سے بھی زیادہ بسم کر دینے والے انداز میں گھورے تھے۔ جو بھی تھا، متجسس ہر کوئی تھا، اور دور کھڑا ایس پی الہان غصے سے گھورتا ہوا زیر لب گالیاں دیتا ہوا افسوس کر رہا تھا کہ اس نے اس سے بھی نہیں بتایا، حالانکہ وہ دونوں ایک دوسرے کے اپنے تھے۔ وہ اس کے لیے خوش بھی تھا جب اس کے ذہن کے پردے میں کسی کی شبیہ لہرائی تھی جس سے ملے ہوئے بھی اسے زیادہ دن نہیں ہوئے تھے، مگر شاید حادثہ شدید تھا جبھی اسے بھول نہیں پایا تھا۔ اینکر کی تیز آواز پر وہ حیالو سے نکلتا ہوا ان دونوں کی طرف متوجہ ہوا تھا، جہاں اب نوفل احمد اپنے ساتھ کھڑی لڑکی کو کان سے پکڑ کر اپنے ساتھ کھڑا کر رہا تھا اور لڑکی نہیں میں ساری ہلا رہی تھی، شاید چہرہ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، اور نوفل احمد بچوں کی طرح پچکارتے ہوئے اسے بہلا رہا تھا۔ اس کا حال دیتے ہوئے وہ بے اختیار ہنسا تھا، جہاں اسے نوفل کے چہرے پر بیزاری نہیں بلکہ فکر ہی فکر نظر آئی تھی۔ تو بیٹا تم بھی گیا عشق کے سفر کا مسافر؟ بلاہٹ وہ پڑی چہرہ اب لوگوں کے سامنے تھا، بے انتہا معصوم، سب کی نظریں خطبہ محسوس کر کے وہ پھر سے خوفزدہ ہو کر اسی کی طرف گھومی تھی۔ اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا جس پر نوفل احمد اسے تسلی دیتا، ایک ہاتھ اس کے کاندھے پر رہتا، لوگوں کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ وہ لوگوں کی اپنی بیوی پر ٹکی ہوئی گہری نظریں محسوس کر کے اس کے چہرے پر ناگواری آئی تھی۔ کیا کرتا؟ اسی کا کیا درا تھا۔ کیا کہا تھا تم نے؟ نوفل احمد ہاں صرف مانیہ چودھری کا ہے، جو بھی اسے مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا تباہ ہو جائے گا۔ ہاں 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 ہاں، آپ بولو نوفل احمد خان کس کا ہے؟ یاور قریشی نے مانیہ چودھری کے کان میں سرگوشی کی، جو پہلے ہی ان دونوں کو آگ برساتی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ تو تم بھی دیکھ لو نا، یاور قریشی جو لڑکی اس کے ساتھ ہے نا، یہاں اس جیسی کوئی نہیں ہے۔ تم ایسی لڑکی کو چھونا تو دور دیکھ کر بھی تسکین نہیں پا سکتے، کیونکہ تم جیسے گھٹیا لوگوں کے پاس ایسی حوریں بھٹکتی بھی نہیں ہیں۔ لایا تو نوفل اپنے سٹینڈرڈ کیا، تم تو بس انہی کو چھو جنہیں دنیا جانے کتنی بار جھکتی ہے۔ اس طرح کی بات کر کے وہ اسے کسی طرح سے اکسا رہی تھی۔ تمہاری نوفل کی طرح کچی کلیوں کو نہیں توڑتا میں، دیکھو اپنے نفل کو، کہاں وہ اور کہاں وہ لڑکی، بچی کو لایا ہے سالہ۔ انگور کھٹے ہیں جو تمہاری پہنچ میں نہیں آتے، نوفل کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں، اور وہ بچی ہو یا کچھ بھی ہو، دیکھ لو کیسے لو برڈز بنے ہوئے ہیں۔ اب تمہاری ایسی قسمت کہاں کے ایسے کلیوں کو سونگ لو۔ مانیہ چودھری، تم یاور قریشی کو نہیں جانتی، اب تمہاری اس نوفل کی اس نازک کلی کو چکھا نہ دکھایا تو اپنے باپ کی اولاد نہیں، اور جو مانیہ چودھری کا کام تھا وہ ہو چکا تھا۔ کیا پتا ہو ہی نہ ہو تم اپنے باپ کی اولاد۔ اسے پھر سے آنکھ میں دھکیلتی وہ پر اسرار مسکراہٹ لیے اسٹیج کی بالکل قریب کھڑی ہو گئے تھے۔ سالی کمینی، مجھے چیلنج کرتی ہے، آج بتاتا ہوں اسے کہ یاور قریشی کیا چیز ہے۔ آپ پہلے کی پلاننگ ختم، ریئل سرپرائز ہم دیں گے نوفل احمد خان کو۔ سو گیٹ ریڈی نوفل احمد خان، جو تصویریں تمہاری جھوٹی بنائی گئی تھی نا، ان تصویروں کو اب ریالٹی شو میں بناؤں گا، وہ بھی تمہاری اس نازک کلی کے ساتھ، اور یہ سرپرائز تم اپنی آخری سانس تک نہیں بھولو گے۔ اپنے خیالوں میں نوفل احمد کو مخاطب کرتا وہ اپنا نیا پلان ترتیب دے چکا تھا، اور اس میں اس کے مطابق کمینی مانیہ کی ضرورت پڑنے والی تھی۔ لیڈیز اینڈ جینٹل مین، کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے پرنس دا سپر اسٹار نوفل احمد خان کے ساتھ یہ موسٹ بیوٹیفل اینڈ گارجیس انوسینٹ لیڈی کون ہے؟ کیا یہ وہی سرپرائز ہے جس کا ذکر نوفل احمد خان نے کیا تھا؟ اینکر کے سوال پر سیٹیوں اور تالیوں کی آواز کے ساتھ ساتھ یس یس کی آوازیں بھی گونج رہے تھے۔ سو گائز، آپ کا انتظار ختم ہوا۔ سب کو فکر تھی نا کہ نوفل خان کس سے شادی کرے گا، کب کرے گا، کیسی ہوگی، کون ہوگی۔ تو جناب، آپ لوگوں کو آج نوفل احمد خان اس فکر سے آزاد کرتے ہیں، کیونکہ یہ پارٹی صرف فلم کے لیے نہیں ہے، اسپیشل یہ پارٹی ریسیپشن کی ہے۔ جی ہاں، نوفل احمد خان کی ریسیپشن کی۔ اینکر کے انکشاف پر ہر کوئی ششتر تھا، خود اینکر بھی، جیسے کچھ ہی دیر پہلے پارٹی کا اکثر مقصد پتہ چلا تھا۔ او کی آوازیں ہر طرف سے آ رہی تھی، اور دو نفوس ایسے تھے جنہیں اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، اور وہ تھے مانیہ اور یاور۔ بیوی کے گردن جھکے جھکے ٹوٹ پڑ سکتی ہے، اس کو اٹھانے کی زحمت پہ کالو۔ نوفل کے باپا حیات نے سر اٹھا کر دیکھا تھا، آنکھوں میں ابھی بھی آنسو ٹکے ہوئے تھے۔ میں ہوں نا بیوی؟ وہ ابھی بھی اس کے ہسا میں تھی۔ آپ گھر چلیں پلیز، سب مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے اچھا نہیں لگ رہا، میں چہرہ ڈانپ لوں۔ آواز بھی روئی روئی تھی۔ بس تھوڑی دیر سب سے مل کر پھر چلتی ہیں، اس کے بعد تم چہرہ نہیں چادر بھی لے لینا۔ اور آپ نوفل احمد خان کروائیں گے اپنے انداز میں اپنی وائف کا انٹروڈکشن اپنی فلم کے گیت سے۔ اینکر کے کہنے پر ایک بار پھر سے سیٹیوں اور تالیوں کی آواز گونجی تھی، اور
کچھ دیر بعد ہی نوفل احمد خان نے اپنی فلم کا انتہائی جذبات سے بھرپور انگلش گانا گانا شروع کیا تھا اور حیات اسٹیج پر کھڑی سہمی نگاہوں سے ہر طرف دیکھ رہی تھی جہاں پر مرد عورتیں ایک دوسرے میں گم حلال حرام کی تمیز پلائے ہوئے تھے. سانگ ہی ایسا تھا کہ ہر کوئی مست ہو رہا تھا. نوفل احمد خان کا انداز حیات کو اتنا سہما ہوا دیکھ کر اس نے آدھا گانا ختم کیا تھا، آدھے میں ہی ختم کیا تھا اور واپس حیات کے پاس آیا تھا. بی بی. اس کی آواز دینے پر وہ بے ساتھ اس کی طرف گھومی تھی، اس کا ہاتھ پکڑتی، پھر سے اسے گھر جانے کے لیے فورس کرتی. اس کا اتنا خوف وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا. اسے بازو کے ہلکے میں لیتا، وہ اس کا لوگوں سے مختصر تعارف کرواتا ہوا اسٹیج سے اترا تھا اور باندھ باندھ کے لوگوں سے ملوا رہا تھا. وہ ان سے ملنے کے بجائے نوفل کے بازو میں بار بار خود کو چھپا رہے تھے. اس نے چاروں طرف نظر گھما کر الہان کو تلاش کیا تھا. نظر آنے پر اسے آنے کا اشارہ کرتا وہ حیات کو اس کی ضد پر کونے میں ان کے لیے اسپیشل لگی ہوئی ٹیبل پر بٹھا چکا تھا. ناراض نہ ہو جا. الہان کے گونے پر اس نے بھی کاندھوں سے پکڑ کر اسے بھی وہی بٹھایا تھا جس پر حیات نے پہلو بدلا تھا، جسے نوفل احمد خان تو نہیں مگر وہ سمجھ چکا تھا اور نوفل کو اشارے سے بلاتا وہ اٹھ کر جا چکا تھا. بھابی، بھابی جب پردہ کرتی ہیں نا تم ایسے کیوں لائی ہو انہیں یہاں؟ ایسے کیسے مطلب؟ چہرہ ہی تو کھلا ہے. اور شاید پردے کی گہرائی سے وہ ناواقف تھا. یہ بات ایس پی الہان بہو بھی جانتا تھا، اس لیے یہ بات کسی اور وقت کے لیے اٹھا کر رکھتا. اسے باتیں کرنے لگا. مجھے یہاں پر ایک کپل ڈاؤٹ فل لگ رہا ہے. تم لوگوں کو دیکھنے کا ان کا انداز دوسروں کے مقابلے کافی عجیب تھا. کتنے دشمن پال رکھے ہیں تم نے یار. ان کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے کیا؟ تم ان میں کوئی عجیب لگا؟ یاور اور مانیہ تو نہیں ہے؟ ان کو پہچانتا ہوں یار. الہان نے چیخ کر جواب دیا تھا. تم انہیں نہیں پہچانتے. نوفل احمد خان کے علاوہ ان کی فطرت کوئی نہیں جانتا. ایک عجیب سا سٹ پان تھا اس کے لہجے میں. ویسے یار بابی کوئی زیادہ چھوٹی نہیں ہے. ایک سرسری سے نظر حیات کی طرف ڈالتا اس سے مخاطب ہوا تھا. 20 سال کی ہے محتمہ، حد درجہ عمر چور اور بچوں جیسی معصوم، بالکل کوڑے کاغذ جیسی شفا، جو دل میں وہی زبان پر. ایک فخر سا تھا جسے الہان نے صاف محسوس کیا تھا اور اس لیے اتنے رومانٹک انداز میں انٹری کی کیونکہ جناب اپنی معصوم بیوی سے دور نہیں رہ سکے. الہان کے باپا وہ بے ساتھ ہنسا تھا. رومانٹک نہیں تھا میرے بھائی، بیوی کو قابو کر کے لایا تھا. میڈم جتنی نازک نظر آتی ہے نا کسی مظاہر سے کم نہیں ہے. گھر سے یہاں تک دمکاتی اور ڈرماتی بھی آئی ہیں، دمکاتی اور ڈراتی بھی آئی ہیں. اب واپس جاؤ ان کے پاس. عورتیں دیکھو کس طرح سے اوپر لٹو ہو رہی ہیں اور مردوں کا ہاتھ بھی کچھ کم نہیں ہے. الہان کی باپا اس کی طرف مڑا تھا جہاں پر حیات عورتوں اور مردوں میں گری حد درجہ بکھلائے تھے. خوف اس کے جلدی رونے کا پتہ دے رہا تھا. او نو، تم یا اس کپل کا پتہ کرو، مجھے ان دونوں کمینیوں پر ہی ڈاؤٹ ہے. خفیہ سیکورٹی لگائی ہوئی ہے مگر پھر بھی مصیبت بول کر نہیں آتی. میں ذرا بیوی کو دیکھ لوں، نہیں تو پھر مجھے یہاں ایک پل بھی رکنا نہیں دے گی. ہاں صحیح ہے. عشق تمہیں نکمہ کر ہے میرے بھائی، وہ تمہیں کر چکا ہے. الہان کے مذاق کو اسی کو لٹاتا وہ حیات کی طرف بڑھ گیا تھا. پتہ نہیں تم کیا ہو نوفل احمد خان، ہر چیز کی خبر پتہ نہیں کیسے ہو جاتی ہے. مجال ہے جو میں کوئی ذرا راز رکھ لوں. مجھ سے بڑبڑاتا وہ یاور اور مانیہ کی تلاش میں نکل چکا تھا اور نوفل کی طرح اب وہ بھی مشکوک ہوا تھا. اب چلیں، بہت ہی بے پردگی ہو گئی ہے یہاں، پلیز. مجھے اچھا نہیں لگ رہا. سب بہت ہی گندے طریقے سے دیکھ رہے ہیں اور سوال بہت ہی عجیب کر رہے ہیں. پلیز گھر چلیں. بڑی مشکل سے وہ لوگوں میں گری حیات کو نکال کر لایا تھا جس کا رونا پھر سے شروع ہو چکا تھا. بیوی کھانا کھا کے نکلتے ہیں اوکے؟ اس کا گات تھپاتا اسے ریلیکس کرا تھا. نہیں میں نہیں کھانا کھاؤں گی یہاں. اب جلد سے کھا لے پھر چلیں یہاں سے. کیا واقعی بیوی تم یہاں پر اتنی انکمفرٹیبل ہو؟ جس طرح لوگ ہمارے لیے ایکسائٹیڈ تھے نا اب وہ اتنا ہی مایوس ہیں ہم سے. وہ اس کے اتنے گریز پر پریشان ہو رہا تھا. یہ جگہ بھی گندی ہے، یہاں گناہ کو گناہ سمجھ نہیں رہے یہ لوگ. کپڑے بھی گندے پہنے ہیں. اللہ ایسے لوگوں کی طرف نہیں دیتا، جہنم ان کا ٹھکانہ ہے. آپ ایسی دنیا میں کیوں رہتے ہیں؟ کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ اب اس کے سامنے کھل کر اعتراض بیان کر دیا. میں یہ فیٹ نہیں چھوڑوں گا بیوی، تمہیں اب ایسے ہی رہنے ہوگا. پتہ نہیں کیا سوچتا ہوا اسے بابا کروا تھا. نہیں میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی اور نہ ہی کہیں جاؤں گی. کل پاپا آئیں گے نا تو ہمیشہ کے لیے ان کے ساتھ جاؤں گی. آپ بہت ہی بڑے گناہ کی دنیا میں ہیں. پتہ نہیں وہ کس دن میں تھی جو نوفل احمد کے بدلتے تاثرات کو محسوس نہیں کر پائی. رہنا ہے تمہیں میرے ساتھ یا بیوی، تم چاہو یا نہ چاہو. تم نوفل احمد خان کی ملکی ہو تو تم اس کے سوا کوئی اور کا ہونا نہیں ہے. یہ بات کبھی نہیں بولا. تھوڑی دیر پہلے کی نرمی اب غائب تھی. بازو سے پکڑے اب اپنے بالکل قریب کی اس کی آنکھوں میں دیتا اسے گھور رہا تھا. اس کی یہ شدت کسی اور کی انگاروں پر لٹا رہی تھی. اس کی آنکھوں میں پلتی ہوئی حیات کے لیے دیوانگی کسی کے اندر کی آگ کو بھڑکا گئی تھی جو پتہ نہیں کسے جلا کر خاکستر کرتی. اس سے پہلے کہ اس کی شدت سے وہ رو پڑتی کسی نے نوفل احمد کو بلایا تھا جہاں پر پروڈیوسر کے ساتھ دوسری بڑی ہستیاں شدت سے اس کی منتظر تھے. وہ اس کا آزاد کرتا ہوا ان کی طرف بڑھا تھا جب حیات اس کے پاس
جب حیات اس کا ہاتھ ساتھی سے پکڑ کر اسے حیران کر گئے تھے۔ مجھے نہیں اکیلا یہاں پر چھوڑ کر جائیں پلیز، مجھے یہاں پر ڈر لگ رہا ہے۔ کچھ دیر پہلے والی حیات پھر سے بچوں جیسی ضد کرتی ہوئی اسے مہمسے میں ڈال رہے تھے۔ ڈونٹ وری بیوی، تم وہاں پر اچھا فیل نہیں کرو گی، اس لیے یہیں پر ویٹ کرو، میں بس 5 منٹ میں واپس آتا ہوں، گھر جا کے کھانا کھائیں گے، ان لوگوں سے ملنا بہت ضروری ہے۔ اس کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ نرمی سے آزاد کرتا اس کے گال کو تھپتھپاتا ہوا پروڈیوسر کی طرف چلا گیا تھا، اور پہلی بار اسے اس طرح چھوڑ کر جانا اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ایک انجانا جذبہ کے تحت اس نے سیمی گھبرائی حیات کی طرف پلٹ کر دیکھا تھا، جو ابھی بھی اس کی طرف ہی دیکھ رہے تھے۔ اسے بات کرتے 2 منٹ ہی ہوئی تھی جب الہان تیز سے اس کی طرف آیا تھا ان لوگوں کی، اور وہ ان لوگوں سے ایکسکیوز کرتا ہوئی طرف کاٹ گیا تھا۔ نوفل یاور اور مانیہ ہی وہ کپل ہے، ان کے ساتھ یہاں کے 2 ویٹر بھی ملے ہوئے ہیں، ایک کو تو میں نے پکڑ کر پتہ کر لیا ہے، اس نے بتایا کہ تمہاری وہ ایڈٹ فوٹوز آج یہاں پر اسکرین پر پلے کرنے والا تھا، سب سیٹنگ ہو گئی تھی، مگر تمہاری انٹری پر ان کا پلان چینج ہو گیا، جو اسے بھی نہیں پتا۔ الہان کی بات سن کر اس نے تیزی سے پلٹ کر حیات کو دیکھا تھا، اسے وہاں پر موجود نہ پا کر اس کا دل اتنی تیزی سے دھڑکا تھا کہ اسے لگا تھا کہ اب وہ اگلی سانس نہیں لے پائے گا۔ او مائی گاڈ، ان لوگوں نے بابی کو بھی تو نشانہ نہیں بنا لیا تم سے بدلہ لینے کے لیے، ان کا پلان بھی تم لوگوں کی آمد کے بعد بدلا ہے۔ اور نوفل احمد خان نے شدت سے کرب سے آنکھیں باندھ کی تھی، اسے یقین تھا کہ اس کی بیوی کو نشانہ بنا لیا گیا، صرف اس کے 2 منٹ کی غفلت میں۔ وہ بغیر کچھ بولے باہر کی طرف بڑھا تھا۔ الہان اس کی ٹیم نے ہر جگہ دیکھا تھا، مگر کوئی بھی سراغ نہیں ملتا۔ 10 منٹ میں نوفل احمد جانے کتنی بار مرا تھا، وہ لوگ اس طرح تلاش کر تھے کہ کسی کو شک نہ ہو کہ نوفل احمد کی بیوی غائب ہو گئی ہے۔ نوفل، وہ لوگ باہر نہیں گئے، یہی ہیں، میں نے کچھ آؤٹ ڈور خفیہ کیمرے لگوائے تھے، ابھی تک کوئی بھی زیرو ابھی تک باہر نہیں گیا، وہ لوگ بھی نہیں، کیونکہ کیمرے کی خبر کسی کو بھی نہیں تھی جو لوگ تمہیں مس گائیڈ کریں۔ تم جانتے ہو نا کہ اسٹیڈیم میں کچھ پرائیویٹ رومز میں VIP کے لیے ہیں، وہیں چیک کرتے ہیں۔ الہان کی بات ختم ہونے سے پہلے وہ رومز کی طرف بڑھا تھا جہاں سے نتاشا اجت میں اندراتی نظر آتی ہے، اور بلا سوچے سمجھے اس کی طرف بڑھا تھا، اس کے لیے وہ ایک کونے میں آیا تھا جہاں پر اس نے انہیں کوئی نہیں دے سکتا تھا۔ بیوی کہاں ہے میری؟ اس کے بعد میں یقین محسوس کر کے ایک پل کے لیے وہ گڑبڑائے تھے، مگر جلد ہی قابو پا چکے تھے، مگر وہ گڑبڑانا نوفل احمد کے یقین کو پختہ کر گیا تھا۔ مجھے کیا پتا تمہاری بیوی کہاں ہے، تو تم نہیں بتاؤ گی؟ اسے مزید بات ظاہر کی اپنی گن اس کی کنپٹی بڑھا دیتی ہے۔ یہ کیا کر رہی ہے نوفل، تمہاری بیوی ہے، تمہیں پتا ہوگا نا۔ اس کی ہر درمی ابھی بھی قائم تھی۔ ٹھیک ہے، تو جو تم نے پہلے کیا نا اس کی سزا بھی موت ہی ہے، کہتے ہی اس نے گن لوڈ کی تھی جو کہ نتاشا کے حواس بہتا کر گیا تھی۔ اگر تم میری بیوی کا پتہ بتا دیتی ہو تو میں تمہاری جان نہیں لیتا۔ نہیں، میں بتاتی ہوں، تم جان سے نہیں مانا مجھے۔ اس کے واقعی جان لینے کا ارادہ دیکھ کر وہ جلدی سے بولتی، مبادہ وہ واقعی گولی نہ چلا دے، اس کی جاریت سے خوب واقف تھی، وہ جلدی بولو۔ وہ تمہارے پرائیویٹ روم میں لے کر گیا ہے، مانیہ بھی ساتھ ہے، اس نے چابی تمہاری کوٹ سے تب نکالی جب تم اپنی بیوی میں کھوئے ہوئے تھے، کیونکہ غائب ہونے پر تم باہر ڈھونڈنے جاتے اندر نہیں، اس لیے۔ باقی ایک لفظ منہ میں ہی رہ گیا تھا جب نوفل احمد خان کا باری ہاتھ اس کے چہرے پر اپنی چھاپ چھوڑ گیا تھا۔ نوفل جلدی کرو، کیا کر رہی ہو؟ الہان جس کے پیچھے آیا تھا نتاشا کے منہ سے بھی سچ سن کر حیران ہوا تھا کہ عورتوں کی گراوٹ دے گا۔ اس کو اپنی حراست میں رکھو ایس پی، اپنی بیوی کو لے کر آتا ہوں میں، پھر ان کتوں کا اب حساب لینا ضروری ہو گیا۔ اس کے کہنے پر اس نے واقعی نتاشا کو اپنی حراست میں لے لیا تھا، اسے اپنی خفیہ اور قابل بھروسہ ٹیم کے حوالے کر کے وہ بھی نوفل احمد کے پیچھے گیا تھا۔